अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हुमा बकाई। आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी पर। ऑलरेडी सिंध के अंदर तकरीबन 30,000 एकर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध देख चुकी है फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट्स. Facilities and the banking ecosystem should provide easy access to equity and capital for people to solarize. पॉलिसी आपने भी बनाई है, जो आपने भी हमें खुशखबरी दी है कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी ला रहे हैं जिसमें एनर्जी टॉप पे है। रोटरी क्लब में हमने स्टैंड अलोन सिस्टम लगाए हुए, ट्यूबवेल लगा के दिए हुए हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पानी नहीं है और बिजली भी नहीं है, तो हमने वहाँ 5-6 लाख रुपए का एक स्टैंड अलोन सिस्टम लगाया हुआ है. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हुमा बकाई और माइट यूनिवर्सिटी से आपसे मुखातिब। हमारी जो ये सीरीज़ है उसका ये तीसरा प्रोग्राम है और एक बार फिर हम आपके सामने एक इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आएँ और उन तमाम टॉपिक से ये जुदा है जो यूजुअली आप मीडिया पे देखते और सुनते हैं। ये सहर हासिल गुफ्तगू होती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है और हम कोई एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो अवाम की बेहतरी बका और रियासत की बेहतरी बका से जुड़ा हुआ है। तो जनाब, आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी पर। और इस वक्त जो एनर्जी सिचुएशन है पाकिस्तान की, और कुछ लोग कहते हैं माजी के गलत फ़ैसले हैं, कुछ लोग कहते हैं माजी के अनसस्टेनेबल फ़ैसले हैं, उनका इदराक क्या है, वहाँ पे हम कहाँ सलूशन ढूंढ सकते हैं। एक चीज़ जिसके बारे में बहुत बात होती है वो रीन्यूएबल एनर्जी है। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में इस हवाले से काम हो रहा है। क्या ये काम काफ़ी है या इस पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और कौन वो लोग हैं और स्टेक होल्डर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं या मूवर्स और शेकर्स हैं जो वाकई इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। वंस अगेन अ वेरी ऑगस्ट पैनल जो मेरे साथ इस पे बात करेगा। मेरी नॉलेज इस हवाले से कम है तो मैं सीखूंगी आपकी तरह आज इन बहुत अहम लोगों से जो बहुत अरसे से रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स ठीक नहीं है और उसको बेहतर करना चाहिए। बहरहाल अब कुछ मूवमेंट है, कुछ बेहतरी है, कुछ सोच है और हमारी मंशा मर्जी यही है कि इन डायलॉग्स के थ्रू हम अवेयरनेस भी बढ़ाएं। सो आई हैव विद मी परवेज़ एच मद्रासवाला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी के भी, रोटरी क्लब से भी ताल्लुक़ है और सबसे अहम बात ये कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिज़नेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं, उसके रूरवा हैं। एंड देन आई हैव विद मी मोहम्मद यूनुस धागा साहब जो चेयरमैन हैं पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के, हमें मशवरे देते हैं। अभी प्रोग्राम से पहले बात ही हो रही थी कि कोई पॉलिसी पढ़ता भी है, कोई मशवरों पे अमल भी करता है, तो यूनुस साहब ने कहा हम बहुत शोर मचाते हैं, तो आज भी हम आपसे बात सुनेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ माइट यूनिवर्सिटी डॉक्टर फैसल मुश्ताक, जिन्होंने कराची को ये तोहफ़ा दिया है। प्राइवेट सेक्टर में एक नई यूनिवर्सिटी है और ऐसी यूनिवर्सिटी से हम आपसे मुखातिब हैं, लेकिन आप इनको जानते हैं मिलेनियम स्कूल्स के हवाले से और रूट्स स्कूल्स के हवाले से। सो थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस, टेकिंग आउट द टाइम टुडे फॉर अस। ही इज़ फ्लोन डाउन फ्रॉम इस्लामाबाद, वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट ही हैज़ जॉइंड अस। यूनुस धागा साहब, अगर आप इजाज़त दें तो आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। ये जो सोलर पैनल्स की बात होती है, रीन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, ये शोर शराबा है, सिर्फ एक नक्शा है, या वाकई ये हमारा जो एनर्जी मिक्स है वहाँ एक अहम किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि अभी भी बहुत लोग ये समझते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है, सस्टेनेबल नहीं है और शायद इसमें इन्वेस्ट किसी और वजह से किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, थैंक यू। जो आपने बात की, ये गुफ्तगू जो है इसका महंगा होने की, ये कोई 4-5 साल 6 साल पहले तक तो ठीक थी कि ये तो 7-8 सेंट्स, और इससे पहले और पुराना आप देखें तो ये 11-12 सेंट्स तक भी इसकी कॉस्ट आती थी पर यूनिट। अब जो ये है, अब तकरीबन ये 3-3.5 मैक्सिमम 4 सेंट्स, तो 3 से 4 सेंट्स के दरमियान बहुत इजीली प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करके लगा के गवर्नमेंट को दे सकता है। अब इसके अंदर हमें ये देखना होगा कि जितने भी रिन्यूएबल्स हैं वो इंटरमिटेंट होते हैं। सुबह जैसे धूप होती है, शाम को धूप नहीं होती, बादल आ गए तो वो बिजली चली जाएगी, तो उसके साथ एक बेस लोड होना चाहिए।
تو اس کے لیے ایک اچھا انٹیگریٹڈ پاور جو ابھی انہوں نے پلان بنایا ہے انہوں نے گورنمنٹ نے، کہ جس کے اندر وہ سولر کو ایک بہت بڑے اس پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو اس کے ساتھ مکس کریں گے. جیسے ابھی اگر ہم اس کو ساؤتھ میں لگائیں تو ساؤتھ میں سے سارا آپ ہب کو ہے جہاں سے امپورٹڈ کول کے اوپر بجلی بن رہی ہے، تھر کول ہے، لوکل کول پہ اس پہ بجلی بن رہی ہے. تو ان دونوں کے ساتھ اگر مکس کر کے ہم چلائیں اور اس طرح ہم اس کو پنجاب میں جہاں پہ ایل این جی کے بڑے بڑے پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کریں، تو یہ اگر اس کا ایک اچھا مکس ہم اچھا، کریں. when I travel in پنجاب، اور میں بالکل لے مین کے طور آپ سے بات کر رہی ہوں، میں تو ایک آبزرور ہوں، تو مجھے پنجاب میں تو سولر پینلز نظر آتے ہیں. کراچی میں اٹ از لارجلی اے پرائیویٹ انیشیٹو. تو کیا آپ گورنمنٹ لیول پہ اکراس اس پہ کام ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ دیکھیں، گورنمنٹ کے دو تین اس کے لیولز ہوتے ہیں. ایک تو لیول ہے کہ جہاں پہ پاورس منسٹری ہے وہ پرچیز کرتی ہے، جس کو ہم سی پی پی اے کہتے ہیں، سینٹرلائزڈ پاور پرچیز ایجنسی. وہ ایک ہے جو کہ گورنمنٹ کی بورنگ ہوتی ہے، بائنگ ہوتی ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے جو نان یا جس کو کہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ انیشیٹو کے اوپر لوگ اپنی فیکٹریوں میں لگاتے ہیں، اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں، اپنے ٹیوب ویلس پہ لگاتے ہیں. اس کی بہت بڑی گریڈ میں واپس بھی تو کرتے ہیں. ایک تو وہ یہ ریورس میٹرنگ ہے، اور ایک ہے جو جنرلی جیسے آپ آف گریڈ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا گریڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلوچستان میں، پنجاب میں یا کے پی کے میں جہاں پہ گریڈ نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں نے کافی سولر اب یوز کرنا شروع کر دیا. اس کے نمبرز ہمارے پاس نہیں ہوں گے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ تقریباً 700-800 میگا واٹ وہ اس طرح کا لگ چکا ہوگا جس طرح تیزی کے ساتھ لوگوں نے لگائے. اگر گریڈ پہ بات کریں تو گریڈ پہ ہمارے پاس 600 میگا واٹ ہے جو کہ گورنمنٹ بائی کر رہی ہے. پنجاب میں جو لگا تھا قائد اعظم سولر پاور پلانٹ میں، اور تقریباً 450 میگا واٹ اس وقت ریورس میٹرنگ پہ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو واپس سیل کرتے ہیں ٹو دی گریڈ. تو یہ تقریباً یہ ایک وائبل آپشن ہے، آپ اس طور دیکھتے ہیں اس کو؟ جی ہاں، بالکل وائبل آپشن ہے. اور اس کو جب ہم بات کرتے ہیں رینیویبلس کی تو وی شوڈ ناٹ فارگیٹ کہ وی ہیو اے ویری بگ جس کو کہتے ہیں پوٹینشیل ان ونڈ انرجی. انرجی مکس میں تو سولر اینڈ ونڈ، تو یہ دونوں اگر رینیویبلس کو ہم ملائیں. اب ہمارے پاس جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سولر پینلس لگانے کے لیے زمین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو آلریڈی سندھ کے اندر تقریباً 30,000 ایکڑز گورنمنٹ آف سندھ دیکھ چکی ہے فار ونڈ پاور پروجیکٹس. تو اس کے ساتھ اگر آپ اسی زمین کے اوپر اگر آپ لگا دیں سولر پینلز تو وہ آپ کا ایک جو میں I'll come back to you on that, hold that thought، کیونکہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی بلوچستان میں اتنی جگہ ہے کہ اگر ہم وہاں لگا دیں تو پوری ہماری نیڈز ایڈریس ہو جائیں گی. ڈاکٹر فیصل، میں آپ سے ایک بہت پروووکیٹو مشکل سوال کرنے چاہ رہی ہوں. آپ کا بجلی کا بل کتنا آتا ہے اوور آل؟ آپ کتنے اسکولز ہیں؟ بجلی انرجی آپ کا کتنا پیسہ لیتی ہے؟ جی ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز. اٹس اے ہیوج چنک. جی جی ہیوج. تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ سولر کی طرف چلے جائیں؟ جی بالکل سوچا، اینڈ آف کورس دس ہیز بین اے نیڈ. ابھی ریسنٹلی وی اسٹارٹیڈ دا انیشیٹو کہ جی گورنمنٹ نے پالیسی اناؤنس کی کہ اف یو گو فار سولرائزیشن ان یور پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری وی وینٹ فار دا سولرائزیشن تھرو اے ریٹیل بینک. تو جب ہم نے ساری وہ فائنینسنگ ریز کر لی تو اسٹیٹ بینک پرومسڈ کہ 5% پہ ہم آپ کو پریولیج فائنینسنگ دے دیں گے. لیکن یہ اکنامک کنڈیشنز آئیں تو وہ اب کائبور پلس پہ چلی گئی ہے اینڈ اسٹیٹ بینک ریفیوز ٹو آفر دیٹ فائنینسنگ تھرو ون آف دا ریٹیل بینکس. تو میں سمجھتا ہوں کہ دا فیسلٹیز اینڈ دا بینکنگ ایکو سسٹم شوڈ پرووائڈ ایزی ایکسیس ٹو ایکوٹی اینڈ کیپٹل فار پیپل ٹو سولرائز، کیونکہ یہ ریورس میٹرنگ کے ذریعے یہ نیشنل گریڈ میں جائے گا. اگر یہ سپورٹ آپ کو آ جاتی تو آپ سولرائزیشن پہ چلے گئے؟ میں نے پھر بھی کر دی. تو میں نے پہلے سٹیج کے اندر we have invested 100 million پاکستانی روپیز and I have done 7 campuses. ایک ہمارا اسکول تھا کراچی میں جس کا بجلی کا بل 1.6 ملین ماہانہ 16 لاکھ روپے تھا. تو آفٹر ڈوئنگ دا سولرائزیشن اس کا بجلی کا بل 0 آیا. سو اتنا فرق ہے. لیکن اس میں جو ایشو ہے وہ کیپٹل کا ہے، جو آپ کا جو کیپیکس انوالوڈ ہے. دوسری چیز یہ کہ گورنمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے سولر فارمنگ، کہ جیسے داغا صاحب نے فرمایا کہ جتنی زمین ہے، جیسے لوگ گنا لگاتے ہیں، گندم لگاتے ہیں، فصل لگاتے ہیں، آم کے باغ، اب وہ اپنی زمین پہ سولر پینلز لگائیں جہاں جہاں سورج ہے. تو وہ زمینوں پہ سولر پینل لگانے سے بھی پہلے زمانے میں کہا جاتا سیکیورٹی کو تو کچھ نہیں ہو جائے گا. نہیں، فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ مطلب جہاں پہ بہت ساری زمین جو ہے وہ بنجر ہے، جہاں پہ پانی نہیں ہے. جیسے مجھے میرے والد صاحب کا رقبہ ہے عمر کوٹ کے ایک گھوٹ میں، گھوٹ نبی بخش. تو ہمارے رقبے پہ پانی نہیں آتا بیکاز وہ ٹیل پہ ہے. تو جہاں پانی نہیں ہے وہاں پہ آپ سولر لگائیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ آفٹر 18th امینڈمنٹ the provinces they need to up their game. یہ پرائیویٹ سیکٹر کو چینلائز کریں, فیسیلیٹیٹ کریں. فیسیلیٹیشن کا رول ویک ہے. جس طریقے سے ہم پرائیویٹ ایکویٹی کی بات کرتے ہیں, لوگوں کے پاس آئیڈیاز تو ہیں لیکن اسٹارٹ اپ کو کیپٹل نہیں ملتا. سو سولرائزیشن از دا وے فارورڈ اف یو لک ایٹ فرام دا کلائمیٹ. اور ویسے بھی اگر تنزیہ بات کی جائے تو کون سی چیز ہے جو اس ملک میں اسٹیٹ نے فرینچائز نہیں کی ہوئی پرائیویٹ سیکٹر کو؟ سیکیورٹی بھی فرینچائز ہے, ہیلتھ بھی ہے, تعلیم بھی ہے. تو بجلی بنانے کے لیے کم از کم جو ہے کہ دے شوڈ فیسیلیٹیٹ کہ ہم اپنی بجلی بھی بنائیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اب یہ ڈاکٹر صاحب کا میں نے اس لیے آپ کے پاس آنے سے پہلے انپٹ لے لیا مدراس والے صاحب کہ دیکھیے یہ جو گروتھ ہوگی نا سولر کی, یہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہی ہوگی. یہ جب آپ کو اون کریں گے نا, یہ جب اس انیشیٹو کو اون کریں گے, پھر یہ انیشیٹو گرو کرے گا. What do you have to say about it? ڈاکٹر صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو میں انڈسٹری کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ سولرائزیشن بہت ضروری ہے. جہاں تک ایک پرائیویٹ بندے کا تعلق ہے, میں اپنے گھر میں جو ہے نا بجلی آتی ہے نہیں آتی, میرے جو 2 جنریٹر ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم پاور پروڈیوسر تو ہے ہی ہیں, جنریٹر بھی رکھا ہوا ہے, سولر پینل بھی رکھا ہوا ہے, پانی بھی ہم لوگ لیتے ہیں پیسوں سے, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے. انڈسٹری میں آپ چلے جائیں تو انڈسٹری میں بھی آپ کا بیک اپ جنریٹر بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کا انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی. تو آپ کے پاس ایک جنریٹر کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور جنریٹر ہوتا ہے جو بیک اپ میں ہوتا ہے, جنریٹر کا بیک اپ. پھر اس کے بعد آپ نے سولر پینل لگایا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم آلریڈی جو ہے نا انرجی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ پاور پروڈیوسر ہے ہی ہے. آئی پی پی تو ہے ہی ہے, ہم اپنا پاور پروڈیوس کرتے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. انرجی اچھا, انرجی جو سولر کا جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ 3 طرح کا. ایک تو اسٹینڈ الون ہوتا ہے, جہاں آپ ایسی جگہ پہ چلائیں جہاں گرڈ نہیں ہے, آپ نے وہاں لگا دیا. جیسے ہم لوگ روٹری کلب میں ہم نے اسٹینڈ الون سسٹم لگایا ہوا ہے, ٹیوب ویل لگا کے دیے ہوئے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے. تو ہم نے وہاں 5-6 لاکھ روپے کا ایک اسٹینڈ الون سسٹم لگایا ہوا ہے. تو وہاں سولر پلیٹ لگا دیے اور ان سے وہاں سسٹم لگا کے نا تو وہاں پانی بھی آتا ہے اور ان کو 1-2 لیمپ بھی ان کے بلب بھی جل جاتے ہیں. تو اس علاقے میں ایک تھوڑا سا ایک لائف آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں پانی ہیوج کمیونٹی سروس. جی ہاں بالکل. تو ہم نے کافی اس کے اوپر کام کیا تھا. میں ابھی پریزیڈنٹ تھا اسی سال میں, پچھلے سال میں پریزیڈنٹ تھا. ابھی 1 مہینے پہلے ہی میں نے اپنی پریزیڈنسی چھوڑی ہے. مگر ہم نے کافی وہاں پروجیکٹ کیے ہیں انٹیریئر سندھ میں. اچھا 5-6 لاکھ روپے میں اس علاقے میں ایک لائف آ جاتی ہے, پانی آ جاتا ہے, روشنی آ جاتی ہے. ولیج جو ہے نا وہاں ساری ایک سمجھ لیں گے ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. ان کو اپنے ویجیٹیبل گرو کرنے کا موقع مل جاتا ہے, ان کے جانوروں کو پانی مل جاتا ہے. یہ تو جو اس کے فیض ہیں اس سے تو کوئی بھی انکار ہی نہیں ہے نا. آپ نے بھی کہا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, بلکہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ تو پرائیویٹ انیشیٹو کے طور پہ اسے کر ہی رہے ہیں. دیکھیے یونس صاحب, the problem is elsewhere. The problem is جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ اس کے لیے جو کیپٹل چاہیے یا جو ریاستی سپورٹ چاہیے, جو ریاستی اونرشپ چاہیے, وہ شاید اس طور موجود نہیں ہے. اس بات سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا نا کہ سولرائزیشن از دا وے فارورڈ, از دا کی ٹو دا فیوچر, آل آف دیٹ. تو حکومت اس حوالے سے, ریاست اس حوالے سے, یو ان یور ایڈوائزری کیپیسٹی, آپ کو ریاست میں اب اس کی اونرشپ ملتی ہے کچھ؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت اس حوالے سے کچھ کام کر رہی ہے. دیکھیں گورنمنٹس تو ساری میں سمجھتا ہوں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس ڈائریکشن میں, لیکن ایک جو چیز ہے نا, ایک بیک گراؤنڈ, ایک جس کو کہتے ہیں پرسپیکٹو پلان, وہ مسنگ ہے. اچھا, وہ مسنگ رہا ہے ان سارے سالوں میں. اب تو ایک انہوں نے بنایا انٹیگریٹڈ پاور جنریشن پلان, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں 10-12 سال میں ایک ہیپیزٹ سر رہا. ہمیں 90s میں پھنسا دیا گیا فرنس آئل کے پلانٹس میں ان نیم آف دی پاور سیکٹر ریفارمس. ہمارے جو ڈونرز ہیں پاور سیکٹر ریفارمز انہوں نے کہا ہم آپ کو دے رہے ہیں, ہمارے ڈونرز نے کہا. اس میں پھر ہمیں فرنس آئل پہ بجلی میں پھنسا دیا گیا. اس کے بعد پھر ہم مسلسل ابھی پچھلی جو اس میں بھی ہم نے امپورٹڈ LNG پہ بہت سارے پلانٹس لگا لیے. تو اس طرح ہم یہ جو ہے نا انکنسسٹنسی آف دی پالیسی. کتنی پرسنٹیج سولر اٹھا سکتا ہے جو ہمارا انرجی مکس میں سولر کی کیا پرسنٹیج ہے؟ اب اس وقت تو بہت کم ہے, اس وقت تقریباً 5% سے بھی کم ہے پوری جو اینڈ دے سے کہ 30% تک کا پوٹینشیل ہے. 30% تک کا پوٹینشیل ہے. اب اس گورنمنٹ نے, جیسے پچھلی گورنمنٹ نے جو انہوں نے بات کی نا آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے, تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی پالیسی کی انکنسسٹنسی نے جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کو کنفیوز رکھتے ہیں. کہ اگر پہلے یہ پالیسی تھی آپ کی کہ آپ ایک دیں گے جس کو کہتے ہیں کنسیشنل لوننگ دیں گے ان کو, وہ اگر آپ نے ختم کر دیا کمٹ کر کے بھی نہیں دی, ہاں, تو وہ سارا پلان ہی ان کا پھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے. نو چلو ہی وینٹ اوے ہیڈ وتھ دس پلان, لیکن جن کے پاس لمیٹڈ کیپٹل ہوتے ہیں
وہ لونز کے اوپر ان کا ہوتا ہے. تو یہ کنسسٹنسی آف دی پالیسی ایک تو ضروری ہے. دوسرا ابھی اس گورنمنٹ نے یہ ایک پالیسی کر رہے ہیں کہ جی تقریباً 8000 میگا واٹ ان پرائیویٹ سیکٹر دوبارہ سے یہ کر رہے ہیں اناؤنس, جس میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 3 سے 4 سینٹس کے اندر یہ مل جائے گی بجلی. ہاؤ افورڈیبل 3 سے 4 سینٹ, یہ جو ابھی ڈیپریسیشن ہوئی ہے اس کے بعد. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت 3 سے 4 سینٹ کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً یہ ہو جاتا ہے کوئی 8 روپیہ. لیکن اگر آپ امپورٹڈ جو LNG جو ہمیں بہت سستی لگ رہی تھی ایک زمانے میں, اس وقت 8 روپیہ ہوتا ہے جی 8 روپیہ اگر ہاں سینٹس کے اگر بات کریں, اگر یونٹ پر یونٹ جنریشن کاسٹ. لیکن اس وقت جو ہم جن کو سستا سمجھ رہے تھے امپورٹڈ LNG یا امپورٹڈ کول, جو ایک زمانے بہت سستا ہمیں لگ رہا تھا اور یہ مہنگی تھی سولر اس زمانے میں اور ٹیکنالوجی مہنگی تھی, تو اب جو ہے وہ ساری جو امپورٹڈ فیولز کے اوپر 27-28 روپے پر یونٹ بن رہا ہے. اوکے, سو دیٹس تو اس لیے 8 سے 28 روپے تو کا آپ بہت فرق پہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے اگر اس کو جیسے میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے ابھی عرض کیا کہ اگر ہم اس کو ہائبرڈ سسٹم میں لے جائیں جہاں پہ اس وقت ہمارے ونڈ پلانٹس لگے ہوئے ہیں, ونڈ پاور پلانٹس, اس کے ساتھ ہی اس کو اگر لگا دیں تو ایک بہت اچھا کمبینیشن ہو جائے گا. وہاں پہ آلریڈی انفراسٹرکچر ہے ایویکویشن کا, ٹرانسمیشن کا, اسی انفراسٹرکچر کے ساتھ آپ یہ چل رہا. بار بار جب مجھے پاس اس کے بارے میں جب میں بات کرتی ہوں ایک عام آدمی سے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ لگا لو, ایک تو وہ کاسٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد مینٹیننس بہت مشکل ہے, اور مینٹیننس کے بعد اس کے لیے جو بیٹریز کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ ساری سپلائی چینز ڈسٹربڈ ہیں, تو پھر وہ بیٹریز نہیں ملتی. میں ڈاکٹر فیصل سے بھی پوچھوں گی ان کا کیا تجربہ ہے, لیکن آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس میں تو دیکھیں, ایک تو میں نے کہا نا کہ آف گریڈ ہے جو آپ نے اسٹینڈ الون سسٹم لگا دیا, ایک ہے نیٹ میٹرنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے انرجی جو ہے نا پروڈیوس تو وہ ایک دفعہ آپ نے لگا لی تو وہ فیض دیتی ہے آپ کو, یہ بتائیے. ہاں, نیٹ میٹرنگ میں تو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ان کا ایک بل آتا تھا 16 لاکھ روپے, 1.6 ملین, وہ زیرو ہو گیا. انہوں نے $100,000 کتنے 100,000 روپیز انہوں نے جب تک کتنے 100 ملین روپیز جب سے انہوں نے لگایا تو وہ But this investment is huge. $100 $10 million روپیز کا انویسٹمنٹ کون کر سکتا ہے؟ ہاں, یہی تو ہے کہ بھئی آپ کو گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے کہ اس کو فائنینسنگ دینی چاہیے. دیکھیں پہلے یہی میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ مجھے بھی وعدہ کیا گیا تھا بینکوں نے کہ ہم آپ کو فائنینسنگ دیں گے. جب ہم گئے ان کے پاس تو انہوں نے بولا سوری اب تو ہمارے پاس ہے نہیں. پھر ہم نے ہماری فائنینس سے ہم نے لگایا کیونکہ انرجی دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کا آتا ہے ہائبرڈ سسٹم, اس کے اندر آپ کو بیٹری کی ضرورت پڑتی ہے مگر اٹس ویری کاسٹلی, ٹھیک ہے نا. That's what I keep hearing that کہ sustainable نہیں. 5 to 10 کلو واٹ تو لگا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو کلیننگ بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر میرے چھت پہ بھی لگا ہوا ہے یا میرے کہیں بھی فیسلٹی پہ لگا ہوا ہے تو آپ کو ایک ایسا سسٹم لگانا پڑے گا یا ایسا پروٹوکول بنانا پڑے گا کہ اس کی کلیننگ ہونی چاہیے. ادروائز اگر آپ اس کو کلین نہیں کریں گے. تو اب جو اس وقت جو سسٹمز انسٹالڈ ہیں یا جو آپ انسٹال کر رہے ہیں یا لگا رہے ہیں, یہ ان میں ایز آف فنکشننگ ہے, یہ بہتر ہیں, یہ آسان ہیں؟ جو تو گرڈ کے ساتھ ہے نا, وہ تو بیٹری اس میں نہیں چاہیے ہوتی اور نہ ہونی چاہیے. بیٹری کے ساتھ بہت مہنگا ہو جاتا ہے یہ. اوکے, ڈبلز دی کاسٹ. جو میں نے جو آپ سے کاسٹ کی بات کی وہ میں بات کی کہ جو اگر ہم ماس اسکیل پہ 50 میگا واٹ 100 میگا واٹ اس طرح کے ہم جو گرڈ میں سپلائی کرنے کے لیے, اس پہ پھر بیٹری نہیں ہوتی. پھر وہ یہ ہے کہ دن میں آپ کو سپلائی کرے گا, لیکن ابھی بھی رات کو نہیں کرے گا. سسٹینیبلٹی کے مینٹیننس کے ایشوز ہیں. ڈاکٹر فیصل آپ نے تو لگایا ہوا ہے, آپ کو کیا ایسا لگا, what was your experience like? Technology has evolved. There are smart systems. On your app there is an app. You find out exactly how much electricity you are producing. So total ابھی جو ہم نے 100 ملین پہ کمٹمنٹ کی تھی وہ 1.3 میگا واٹس ہوگی نا سر, تو which is sizable. So اس میں یہ ہے کہ it's very interesting. آپ نے مینٹیننس کی بات کی, جیسے ہمارے یہاں ہے نا ہر چیز کے اوپر ایک مافیا ہوتا ہے, تو اب سولر پینل چوری بھی ہونے شروع ہو گئے. تو فیصل آباد میں میری یونیورسٹی سے کسی نے چوری کر لی ہے, تو وہ پینل چوری کر لی ہے. سو وہ بھی ایک ہے انٹرسٹنگ. دیکھیے میم, بات یہ ہے کہ یو آر کمیٹیڈ ایز اے ممبر آف دا گلوبل کمیٹی آف نیشن ٹو دا ورلڈ. آپ نے پہلے MDGs سائن کیے تھے, اب آپ نے SDGs کے سگنیٹری ہیں. اس میں کلائمیٹ چینج, انرجی ایفیشنسی اینڈ میکنگ اے ورلڈ اے مور سسٹینیبل پلیس آپ کا ایک کور ایجنڈا ہے. پھر آپ بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی کی, تو وین یو ٹاک اباؤٹ پیپل, پلانٹ اینڈ پروفٹ, سو واٹ گڈ از اے پروفٹ اف اٹ ڈز ناٹ پروفٹ دا پلانٹ. اینڈ جیسے بچپن میں ہمارے والدین ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا پیسے درختوں پہ نہیں اگتے, آج میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ بیٹا پیسے درختوں کے تھرو اگتے ہیں, کیونکہ جتنے درخت لگاؤ گے, جتنا کلائمیٹ اینڈ سسٹینیبلٹی پہ کام کرو گے, اتنا ہی کاربن ایمیشن اور CO2 اور یہ جو آپ کی جتنی آپ کو جو کاربن کریڈٹس ہیں اس کے تھرو ملتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر آیا سویر آیا, یہ پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو ٹیک دا انیشیٹو. سرکار اتنا کرے کہ اپنی پالیسیز اینڈ پریکٹسز کو اے سمپٹمیٹک رکھے اور اس کو ایز اے چارٹر آف
جیسے ڈیموکریسی اور چارٹر آف معیشت کی بات چارٹر ہوتی آف انرجی بھی ہونا چارٹر چاہیے. آف انرجی بہت ضروری ہے بیکاز انرجی مکس پاکستان کا ویری کر رہا ہے اینڈ ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈس دے نیڈ ٹو آلسو کٹ ڈاؤن آن their consumption. باقی ٹیکنالوجی اینڈ اسمارٹ سسٹمز آر آلسو پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اے کریٹیکل رول ایز ویل. تو میں سمجھتا ہوں doable. جی بہت ڈویبل ہے اور بہت اچھی ٹیکنالوجی ایکسیس ہے, مینٹیننس ایکو سسٹمز ہے. اینڈ ہم نے اسلام آباد میں جیسے نیپرا کو لکھا اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو لکھا, سو جو ریگولیٹری رسپانسز ہیں وہ بیکاز یونس صاحب ہیز ریئلی پلیڈ اے ڈائنامک پبلک پالیسی رول, so they are very efficient. So they are one window and we were amazed at how quickly we get responses. Great. And I think more work needs to go on financial and fiscal space where it could be funded. مطلب سسٹینیبلٹی بھی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے جس کو میں چاہوں گی کہ اب اس ڈسکشن میں ہم جوڑیں اور جو ہمارے سننے والے ہیں, دیکھیے اس وقت ہم بہت کراچی میں تو بارش صرف زحمت ہے, مطلب ہم تو بھول گئے کہ بارش رحمت ہوتی تھی نا, کراچی میں صرف وجہ زحمت ہے. بلوچستان میں جو ہوا وہ تو میرا خیال ہے بہت ہی دکھ کی بات ہوئی, پوری زندگیاں وائپ آف ہو گئیں, خاندان وائپ آف ہو گئے, گھر وائپ آف ہو گئے, اور ریاست بھی اس طور پرو ایکٹیو نہیں ہو سکی کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم اس کو ایڈریس کیسے کریں, کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اس طور کی ہے. کیا ہم کہیں جب انرجی مکس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر ہم سولر انرجی کی طرف جاتے ہیں, سولرائزیشن کی طرف جاتے ہیں, ونڈ کی طرف جاتے ہیں, نیوکلیر انرجی کی طرف جاتے ہیں, تو یہ کلین انرجی بھی ہے. کیا ہم اس حوالے سے کوئی سوچ ہے؟ اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ریئل ہے, اب یہ میرے اور آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. جو لوگ جن لوگوں کے گھروں میں آج بھی 3 فٹ پانی کھڑا ہے نا, آپ پھر ان سے پوچھیے ان کی کیا زندگی ہے اس وقت. تو اس حوالے سے are we pitching that, are we factoring that in? نہیں بالکل, آپ یہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ انٹیگریٹڈ الیکٹریسٹی جنریشن پلان جو بنایا گیا ہے اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے. نمبر 1 ایک تو انرجی سیکیورٹی, کہ آپ انڈیجنس افورڈیبل الیکٹریسٹی بنائیں, یہ مہنگی بجلی سے نکلتے جائیں, باہر سے لینا بھی اور بند کریں, امپورٹڈ فیولز کے اوپر نہیں ہونی چاہیے, آپ کے انڈیجنس سورسز پہ ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ پلان ہے ان کا, اور آئی ہوپ کہ اس پلان کے اوپر چلیں. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی کہ ہماری کلائمیٹ چینج, تو کلائمیٹ چینج کے اوپر یہ ایک ضرور یہ احساس ہمیں ہے کہ اب ہمیں تھرملز کے اوپر کم سے کم کرنا ہوگا. اب جیسے آپ نے بات کی, پاکستان کے پاس ان تینوں ریسورسز کی ایمپل, جس کو کہنا چاہیے اپارچونیٹیز ہیں. آپ ہائیڈل کی ہم بات آج ہم نے نہیں کی, ہائیڈل از اندر رینیویبل, مطلب کلین انرجی کی ہم بات کریں تو ہائیڈل ہمارے پاس ہے, وچ وی کین ایزیلی کین ابھی 20-25% پہ آ گیا وہ. اب جب یہ بڑے پلانٹس ہمارے جو ہیں آنے ہیں, دیامر بادشاہ ہے اور دوسرے جو پلانٹس آنے ہیں بہت سارے, تقریباً 11,000 میگا واٹ کے قریب اس وقت ہائیڈل ہے ان دی پائپ لائن. تو وہ سارے اگر پلانٹس آ جاتے ہیں تو ایک اچھا مکس ہائیڈل کا ہو جائے گا. جیسے آپ نے اور ابھی ہم نے بات کی کہ اس گورنمنٹ نے ابھی 8,000 میگا واٹ کی بات کی ہے سولر میں. اس طرح کے مکسز اگر آتے رہیں تو ہم بہت کم ہمارا امپورٹڈ فیولز پہ آ جائیں گے, تو اس سے ایک انرجی سیکورٹی ہماری ہو جائے گی. اچھا پھر یہ جو ہمارا ایک اور بڑا اس وقت ایشو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے, اور وہ سرکولر ڈیٹ بھی انرجی سے جڑا ہوا ہے. اس میں تھوڑا سا میں کمپلیٹ کر لوں کہ ہم نے جو ابھی آپ نے جو بات کی نا ابھی چارٹر آف اکانومی کی, جی تو فیڈریشن آف FPCCI کی طرف سے ہم نے جو ایک ڈرافٹ چارٹر آف اکانومی بنایا ہے جو وچ ول ٹیک ٹو آل دی پارٹیز کہ اس کو آپ سائن کریں. جی, تو ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے. آپ ہم اچھی خبر دے رہے ہیں اس پروگرام سے, اس ٹاک سے لوگوں کو کہ چارٹر آف اکانومی پہ کام ہو گیا, ہم نے اس کا ڈرافٹ بنا لیا اور آپ تمام جماعتوں کے پاس لے جا رہے ہیں کہ اس ہم ان کی کریں گے, اس کی جس کو کہتے ہیں پالیسی ایڈوکیسی کریں گے کہ بھائی اس کو سائن کریں. اس میں ہم نے جو فرسٹ پوائنٹ رکھا ہے وہ رکھا ہی انرجی سیکورٹی ہے, کیونکہ انرجی سیکورٹی نے آپ کی چارٹر آف انرجی آپ چارٹر آف اکانومی میں لے آئے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت آپ کی ساری جو اکنامک جو سیکورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے بیکاز آف یور انرجی ایشوز. کبھی جیسے آپ نے سرکولر ڈیٹ کی بات کی, وہ ایک ایشو ہے. آپ کے امپورٹڈ فیولز آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں سارا آپ کا انرجی کی امپورٹ ساری شامل ہیں. تو آپ کا انرجی سیکورٹی جب تک آپ نہیں اچیو کریں گے, آپ کی جو اکنامک سیکورٹی ہے, آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کے فسکل ڈیفیسٹ سے کچھ بھی آپ ہینڈل اسٹیٹ سیکورٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے جی اگر انرجی سیکورٹی نہ ہو. تو ہمیں انرجی سیکورٹی شوڈ بی دی فرسٹ پرائرٹی ان اینی چارٹر آف اکانومی. رائٹ جی آپ بتائیے. نہیں, میں یہی سیکنڈ کروں گا یونس صاحب کی بات کو کہ بھئی انرجی سیکیورٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سارا جو میجر چنک ہے نا ہمارا, جو ہماری جو فنڈز کا, وہ سارا ہمارا انرجی کی جو فیول کی پرچیز میں چلا جاتا ہے. اگر آپ ہمارا دیکھیں کہ ہم کتنا فیول لیتے ہیں اور آج کل کی پرائس سے
जो जिस प्राइस में हम फ्यूल ले रहे हैं और जो आजकल डॉलर की वैल्यू है, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना, उसका एक मेजर जो है ना ऑब्जेक्टिव यही है कि वो सारा पैसा उसी में चला जाता अच्छा, है। ये जो हम पैनल्स लेते हैं, आर ऑल ऑफ देम इम्पोर्टेड? क्या ये सोच नहीं है कि हम इन्हें इंडिजियसली बनाएं? चाइना से आ रहे थे और जगह से मुझे आ रहे थे, चाइना वाले शायद गालिबन थोड़े इस्लामाबाद में कोई इसको असेंबल कर रहा है, असेंबल कर रहा है असेंबल कर अभी, रहा ये है। तो हम देखिए, सिर्फ असेंबली हाँ, करते हैं। इसके जो वेफर्स आते हैं ना, वो हम यहाँ नहीं बनाते हैं, वो एक्चुअली वो चाइना से आते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ उसके पैनल जो है ना इस्लामाबाद में असेंबल होते हैं। तो वो उसकी फ्रेट की कॉस्ट को बचाने, क्योंकि आजकल दुनिया में आपको पता है कि फ्रेट की कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई है, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने इंस्टेड के भाई वो पैनल पूरे आ जाएं और फिर यहाँ उसकी फ्रेट की कॉस्ट दें, तो किसी ने क्या सोचा कि बहुत ही अच्छा वाइज आइडिया था कि उन्होंने वेफर्स मंगा लिए छोटे बॉक्सेस में और उसके यहाँ असेंबल करते हैं, विच इज वेरी गुड आइडिया। और ये ब्रॉट डाउन द कॉस्ट, ऑफ कोर्स वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये ज़्यादा हमारे यहाँ होनी चाहिए एक्टिविटी, और जाहिर बात है कि फिर इसके बाद हमारे पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में कि अगर हम चाहें तो हम यहाँ इसके वेफर्स भी यहाँ बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके पास लोकल रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, क्योंकि उसके अंदर जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है आपके पास बलूचिस्तान के पहाड़ों में जो है ना वो सारा सिलिकॉन ये सारी चीजें पड़ी। कोई काम हो रहा है? देखिए, रिसोर्स की प्रेजेंस कुछ भी नहीं होती, मैं आपको जब बताऊं तक ना, वो यूटिलिटी लेवल पर प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ ना, तो ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है कि कोई इसके ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की है कि कोई किसी को इंसेंटिव दें या किसी को। आजकल तो मशीनरी वैसे भी आप मंगाएं तो एलसीआई नहीं खुल रही है, देखे ना आजकल जो तो 2-3 महीने से तो ये मगर होना ये चाहिए यूनुस साहब की तरफ से, होना चाहिए फेडरेशन की तरफ से कि ये पॉलिसी में ये भी डालें कि ये जो हमारे लोकल हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट हम इसको जो है यहीं प्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर हमें 30% एक अचीव करना है टारगेट कि सोलर की हमें एनर्जी 30% मिक्स चाहिए हमें, तो हमें फिर यहीं उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। और फिर देखें इसके बाद इसकी मेंटेनेंस, इसके बाद इसकी ज़रूरत, इसके बाद इसकी वेयर एंड टेयर, ठीक है ना। देखें उसके अंदर जो आपके वेफर्स अगर ख़राब हो जाते हैं ना, तो आपके पास अगर लोकल अवेलेबल होगी टेक्नोलॉजी तो आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो अदरवाइज क्या करेंगे कि लोकल नो हाउ है मेंटेनेंस की? मैं डॉक्टर फैसल से भी पूछूंगी। अभी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो है ना पुराने पैनल रिपेयर भी हो जाते हैं, हो जाते हैं। आप देखें पुराने पैनल लोग क्या करते हैं कि जब वो खराब हो जाता है उसके अंदर उसकी करंट नहीं आता है, तो आपके ऐप में देखते हैं कि भाई इतना आपका करंट फ्लो कम हो गया, तो आप कहते हैं कि यार इसको पैनल को फेंक दो, दूसरा पैनल लगा दो। फिर आप वो पैनल दूसरी जगह सेकेंडरी मार्केट में जाता है और वहाँ जाके उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। मगर ये एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक बिजनेस है ये, और इस बिजनेस को मजीद गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसकी असेंबली होनी चाहिए। अभी बिजनेस है या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? देखें ये तो मैं कहूँगा कि अभी प्रॉपर बिजनेस हुआ ही नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको टैप करना चाहिए और मजीद इसको एक्सपेंशन करनी चाहिए। इससे आपका देखें फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। अभी आप क्या करते हैं कि आप फिनिश प्रोडक्ट्स लेती हैं, तो जाहिर बात है कि उसका जो पैसा है आप उसको देते हैं $77, ठीक है ना। $7 के हिसाब से आपका पैनल आता है। अगर आप वही आप उसको, और फिर आपको फ्रेट देना पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा पैनल आता है। अगर आपका यहीं अगर असेंबल होता है तो यू सेव द फ्रेट कॉस्ट, और फिर आपका लोकल इंडस्ट्री आपकी बनेगी, और फिर आपका जो भी पैसा होगा आप यहाँ सेव करेंगे। और फिर इसके बाद ये टेक्नोलॉजी आपके घर में होगी। 30% अगर आपको एनर्जी मिक्स में आपको सोलर देना है तो आपको ये प्रोड्यूस 2030 का टारगेट ये आपको यहाँ प्रोड्यूस करना करना। आपने कौन सा पैनल खरीदा था डॉक्टर साहब, ये बताइए। देखिए मैम, मैं ये कहूँगा कि देखिए यू आर अ लीडिंग वॉइस एंड एन एडवोकेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड यू ऑल्सो चैम्पियन द कॉज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। जब कौमी नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, हमें ये बताना चाहिए कि दिस इज़ एन इंक्लूसिव टर्म। ये जो एक इमेज दिया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी और इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी इज अबाउट इंक्लूसिव ह्यूमन सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी। अब देखे जाए तो ये हमारी एक नेशनल रिक्वायरमेंट है, क्लीन एनर्जी एंड अ गुड हाइब्रिड मिक्स ऑफ सोलर। तो इसको तो हमें चैनलाइज करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि इन पैनल्स पे ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, एलसीज खुलने की परमिशन देनी चाहिए, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने मेरे प्रोसेस पे रिसेंटली जीएसटी लगा दिया। फिर जब जीएसटी लगा दिया हमारी तो इनवॉइसिंग हो गई। फिर जब 16-17% जीएसटी ख़त्म हुआ
تو اٹ واز ٹو لیٹ. اب آپ لگا لیں 100 ملین پہ اگر 17% GST ہے تو 1 کروڑ 70 لاکھ روپے ایکسٹرا لگ گیا. پھر دیکھیں جی ٹیکس کریڈٹس ہی نہیں ہے. آپ یہاں پہ تو جیسے ہم کہتے ہیں یہ NTN ہے, یہ ٹیکس پیئر ہے اور فیڈریشن ان کو انسینٹیوائز کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہر سٹیزنس کے اوپر مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ اب آپ کا NSN نمبر ہونا چاہیے, نیشنل سولر نمبر, اور سٹیزنس کو انکریج کرے کہ آپ سولرائزیشن کی طرف جائیں. اور موسٹلی جو ہمارے اربن جو ہماری سٹیزنری ہے وہ اس پروسیس پہ جا رہی ہے, ان کو ٹیکس کریڈٹس دیں جو اسپیشلی جو سولر پہ جا رہے ہیں. تو پالیسی نیڈس ٹو بی امپلیمنٹ. پالیسی ہے, یونس صاحب از دا pioneer and he is the founder of that policy, but in practices, because 18th amendment is an impediment to the policy which has been developed by Sir when he was in Islamabad. But I think that the provinces should take the responsibility because it's a federating subject. اچھا, یہ جو آپ کی پالیسی آپ نے بھی بنائی ہے, جو آپ نے ابھی ہمیں خوشخبری دی ہے کہ آپ چارٹر آف اکانومی لا رہے ہیں جس میں انرجی ٹاپ پہ ہے, is this being done for the federal government or the provincial governments or collectively for the parties? کون ہے آپ کی آڈینس, کون ہے؟ بیسیکلی دی پولیٹیکل پارٹیز. بیسیکلی پولیٹیکل پارٹیز. پولیٹیکل پارٹیز جب اپنا بیانیہ چینج کرتے ہیں نا, اپوزیشن میں ان کا ایک بیانیہ ہوتا ہے کسی اکنامک ایشو کے اوپر, جب گورنمنٹ میں آتے ہیں دوسرا بیانیہ ہوتا ہے. یہ چینج ہونا چاہیے. دس شوڈ بی اے نیشنل نیریٹو فار اکانومی. کہ اکانومی میں آپ کو پتا ہو کہ IMF کو پتا ہو کہ جب ہم کسی چیز کو سائن کر کے آئیں گے, اور جو پارٹی جانے لگتی ہے وہ پہلی پارٹی کو نقصان کر کے بلکہ ریاست کا نقصان کر کے چلی جاتی ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہی ان سے کہنا ہے کہ آپ سائن کر دیں کہ جی ان چیزوں کے اوپر آپ بات نہیں کریں. Who's working on it, Yunus صاحب? We have worked with a team of ہمارے پاس PhDs بھی تھے, دوسرے بھی تھے. ہم نے سب کو ساتھ بٹھایا. Since last 2-3 months we have been working on it. پھر ہمارے جتنے بھی ہمارے جو اور اب اسے کب لائیں گے آپ سامنے, FPCCI کے پریزیڈنٹ وغیرہ وہ سب پہ, کیونکہ ہمارا پروگرام تو کرٹن ریزر ہو گیا اس پہ. نہیں, اس کے اوپر اب یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا ایک فائنل ڈرافٹ انشاءاللہ 1 ہفتے میں بنائیں گے. تھوڑا سا پولیٹیکل جو ہیٹ ہے تھوڑی کم ہو تو ہم پھر وہ پولیٹیکل لیڈرز کے پاس جائیں گے, ان کو دکھائیں گے یہ, اور ان کے پھر انپٹ لینے کے بعد ایک اگریبل. ابھی ڈاکٹر فیصل نے بات کی نا, اٹ میکس اے لاٹ آف گڈ سینس. یہ دیکھیے نا, یہ ایشو پارٹی کا نہیں ہے, یہ ایشو حکومتوں کا نہیں ہے, یہ ایشو ریاست کا ہے, یہ ایشو نیشنل سیکیورٹی کا ہے. اور یہ ہر گورنمنٹ کو کرنے پڑتے ہیں. جو مشکل فیصلوں کی جو ہم بات کرتے ہیں یا جو کورس کریکشن کی ہم بات کرتے ہیں, یہ فیصلے سارے گورنمنٹس کو کرنی پڑتی ہیں, اور اس کے لیے تھوڑے سے ان پاپولر ڈیسیژنز بھی ہوتے ہیں. تو اس میں پھر سیاسی پارٹیوں کو ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کرنی چاہیے. سیاست ضرور کیجیے لیکن ریاست کو تو وہ سیاست میں نہ گرائیے. تو بعض اکنامک ایشوز ایسے ہوں جس کے اوپر وہ سب سائن آف کر لیں گے, یہ تو اسی طرح چلے گا. Do you see it happening, sir? We have to hope. You have to hope. دنیا میں چل رہا ہے نا. دیکھیں نا, آپ کسی بھی دوسری کنٹری میں چلے جائیں, ویسٹ میں چلے جائیں, وہاں اکنامی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ کی حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, ان کی ایک اکنامک پالیسی ہوتی ہے, وہ چلتی ہے, اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. وہ جب آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہاں پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے نا. ہمارے یہاں شاید اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے. I will now wind up the show. Last word on solar energy. ایک تو آپ مجھے کمنٹ کریں, آپ سارے اسکول سولر کر رہے ہیں. میم اب آپ کی یونیورسٹی کا نمبر ہے, اینڈ بات یہ ہے کہ میم ہم بھی ساری زندگی اس پروسیس سے گزرے ہیں, تعلیم, تشریح, تخلیق سے. پاکستان ڈز ناٹ ہیو این ایکو سسٹم, اٹ ہیز این ایگو سسٹم. سیاسی پارٹیوں کا ایگو, ذاتیات, اور یہ وفاق ورسز صوبائیت, یہ جو ایگو ہے اور یہ انا ہے, اس نے انرجی کا ایکو سسٹم کمپرومائز کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. لاسٹ ورڈ سر. I mean, یہ تو اتنی عمدہ بات کہی ہے کہ ایکو سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس سے تو نمٹیے, پھر ایکو سسٹم بنے گا. بالکل, یہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہمیں یہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں, قیادت کو اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا, اور ملک کے لیے اب اس سے زیادہ برے حالات ملک کے ہو نہیں سکتے جن حالات میں ملک کو لے کے آ گئے. اب ہمیں رکنا پڑے گا. وی ہیو ٹو اسٹاپ جس کو پولیٹکنگ, اور تھوڑا سا پالیٹکس کو پیچھے رکھ کے اور ملک کے لیے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہوگا. اسی لیے چارٹر آف اکانومی پہ سگنیچر بہت ضروری ہے. آپ جتنی بھی سیاست آپس میں کر لیں, ملک کا خیال کریں. ملک کا خیال کیجیے. لاسٹ ورڈ جی. انڈسٹریلائزیشن بہت ضروری ہے. انڈسٹریلائزیشن جب بھی ہو سکتی ہے جب ہماری انرجی سیکیورٹی ہو جائے گی, اور انرجی اگر آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو آپ کے ایکسپورٹ کے نمبرز آگے بڑھیں گے. میں ابھی کسی کو کہہ رہا تھا کہ میں ابھی وہاں گیا تھا استنبول, ٹرکی, تو وہاں ایک مہینے کا ان کا ایکسپورٹ ہے نا $25.7 بلین ہے, ایک مہینے کا. یہ ہمارے پورے سال کا ایکسپورٹ ہے.
تو ہم جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے اور اس سے پہلے انرجی مکس ٹھیک نہیں کریں گے، انرجی مکس نہیں کریں گے صحیح، تو اس وقت تک ہم ہمارا ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اور ایکسپورٹ نہیں ہوگا نا ہم ہمیشہ سے رلتے رہیں گے اور ہمیشہ سے IMF کے پاس جاتے رہیں گے، تو اور انرجی 23 مکس بھی دفعہ تو ہمارا ہو گیا جی، ہیں 23 دفعہ ہو گیا نا IMF، 23 دفعہ 23rd ہاں، ٹائم۔ اور ہر دفعہ جو ہر گورنمنٹ آتی ہے یہ کہتی ہے اب ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اب ہم IMF کے او بھائی IMF کے پاس قرضے دینے بھی تو ہے نا، لے کے دینے بھی تو ہے نا، IMF تو کہتی ہے کہ بھئی آپ مجھے دو گے کیسے، آپ نے لے تو لیا ہے، اس کے لیے تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ بھئی ناک سے لکیر کھینچو، ٹھیک ہے نا، کیوں کہ وہ ہم اپنی سیکیورٹی چاہتی ہے کہ آپ پیسے واپس کیسے کرو گے، اس کی کوئی پالیسی ہے؟ ہمارے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے، جو انڈسٹریاں وہ بند ہو رہی ہیں، ہمارے پاس انڈسٹریل گروتھ نہیں ہے، انڈسٹریل گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی جو یوتھ آ رہی ہے، دیکھیں جتنی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں نا، اس سے جو یوتھ ابھی نکلے گی وہ کہاں جائے گی، کون سی انڈسٹری میں جائے گی، کون سے لوگ اس کو ہائر کریں گے، کیونکہ نئی انڈسٹری تو آ نہیں رہی ہے، جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے، ابھی ان امپلائمنٹ تو اور آگے آئے گی، آپ تو ابھی دیکھیں، اور جو نئے آپ کے جو گریجویٹس نکلیں گے وہ کہاں جائیں گے، اور باہر کے لوگ تو آج کل ویزا دے نہیں رہے ہیں، باہر تو جا نہیں سکتے۔ آج امریکہ نے یہ بھی پالیسی بنا دی کہ جو اس سال سے اس سال تک جو ڈاکٹر بنے نا، اس کو ہم نے صحیح کر لیا، اس پہ PMDC کام کر رہی ہے، لیکن وہ الرٹ آیا تھا بالکل بجا پر بارے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو میری طرف سے تو یہ ہے کہ بھئی انڈسٹریل پالیسی، اور اس کے اندر ہمیں انڈسٹریل گروتھ چاہیے، ایکسپورٹ بڑھانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں انرجی مکس صحیح چاہیے۔ آئی ایم ویری گریٹفل آپ تمام لوگوں کی، اور آپ کی بھی ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ دیکھیے میں اس پروگرام کو یہاں اینڈ کروں گی کہ جو بات مجھے سب سے اچھی لگی، I stand educated after this dialogue today، کہ جو سیکیورٹی ہے نا اس کو اتنے نیرو لینس سے نہ دیکھیں، نہ ہمارے پالیسی میکرز، نہ ہمارے پولیٹیشنز، اور نہ ہمارے عوام۔ سیکیورٹی بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اور اس سیکیورٹی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم انوویٹیو سلوشنز کی طرف جائیں، ان سلوشنز کی طرف جائیں جس کی طرف دنیا بڑھ چکی ہے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا انرجی مکس ایسا ہو جو سسٹینیبل ہو، جہاں انڈسٹریلائزیشن یہاں آ سکے، اور جو یہ اس ملک کے جو ینگ بچے ہیں ہمارے، کیونکہ میں تو تعلیم سے وابستہ ہوں، میری تو سوئی وہاں جا کے اٹک جاتی ہے کہ جو 60% یوتھ بلج ہے، اس کا کل ہم کیسے اس کل کے حوالے سے بہتر فیصلے کریں، اور کیوں نہیں کر رہے، اور جو باتیں یہاں آئیڈینٹیفائی ہوئیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا اور ریاست پر سیاست ہو رہی ہے، کیا اس کو اب ختم کرنے کا وقت ہے؟ کیا اس سوچ کو لانے کا وقت ہے کہ ریاست بڑی ہے، سیاست بڑی نہیں ہے؟ میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ مائٹ یونیورسٹی سے ہما بقائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔